नाज़रीन, यमन भरपूर ताकत के साथ इस वक्त हमलावर हो चुका है। यमन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किए हैं, 7 हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया है। चौथी मर्तबा अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाना बनाया है और ये एस्केलेशन और एक्सपेंशन हमें रेड सी के अंदर नजर आ रही है और इसराइल भी अब निशाना बनना जो है वो शुरू हो गया है। साथ खबर ये सामने आ रही है कि गजा में इसराइल लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। ये मुसलसल रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अभी ताज़ा एक नई रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त ये ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इस तरह की तैयारी, इस तरह की मूवमेंट और मोबिलाइजेशन गजा के इर्द गिर्द जो है वो देखी जा रही है और इसका मकसद ये होगा कि तेजी के साथ जाकर गजा के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाए, वहां पर जाकर जो है वो पोजीशन संभाल ली जाए और इसका अल्टीमेट जो हदफ है वो ये है कि फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर यहां से डिस्प्लेस करना है, गजा के ऊपर जो है वो कब्जा करना है। मुख्तलिफ एरिया से फलस्तीनियों को इवैक्यूएशन के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। लेकिन आप जरा देखिए फलस्तीनियों ने आगे से क्या जवाब दिया। फलस्तीनियों ने कहा है कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो किसी भी जगह से इवैक्यूएट नहीं होंगे, यानी विद इन गाजा भी वो इवैक्यूएट नहीं होंगे, नॉर्थ से साउथ भी इवैक्यूएट नहीं होंगे। अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हर फैमिली अपने कितने ही प्यारे शहीद उनके हो चुके हैं, यानी इस वक्त गजा की कोई एक ऐसी फैमिली नहीं है जिसका कोई प्यारा शहीद ना हुआ हो। एक यतीमों की पूरी नस्ल है जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो जितनी तबाही देखनी थी, जितना जुल्म उन्होंने सहा है, अब वो कहते हैं हमारे पास बचा ही क्या है। तो अब वो गम की इस इंतहा पर पहुंच चुके हैं कि वो कहते हैं अब हमारे पास बचा ही क्या है। ठीक है, किसी भी वक्त हमारे ऊपर बम गिर जाएगा, हम यहां से वहां जाएंगे, उधर भी गिर जाएगा, तो यहां से वहां क्यों जाएं। ठीक है, तो ये इस वक्त वहां की सूरत हाल है। और शाम के ऊपर इसराइल के हमले हुए हैं, मामला शाम और लेबनान उधर भी फैल रहा है और एक रिजेंटमेंट है, एक ग्लोबल आउटरेज है जो यूरोप में आ रही है, जो अमेरिका के अंदर देखी जा सकती है। बरतानिया के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने इसराइल को कहा है कि ये वॉर क्राइम कमिट कर रहा है। एक बहुत बड़ा इस वक्त बरतानिया में ये मामला चला हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि इसराइल वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। ये बरतानिया की जानिब से आने वाला अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है और इसराइल को नैरेटिव के महाज के ऊपर सबसे बड़ी शिकस्त है। और इस बयान के जवाब में बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहा है कि नहीं, इसराइल ने कोई वॉर क्राइम्स नहीं किए। तो यहां की जो जंग है वो इन तमाम ममालिक को इस अंदाज में इंपैक्ट कर रही है कि उनके अंदर मजीद जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बढ़ रहा है और मगरिब की सोसाइटीज इस वक्त किसी तौर पर इसराइल की सपोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसराइल का असल चेहरा जो है वो उनके सामने आ चुका है। तो एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका है जो लड़ी तो गजा के अंदर जाएगी, लेकिन उसके जो असरात होंगे वो आपको पूरे प्लेनेट पर नजर आएंगे, खासकर आपको वेस्ट के अंदर नजर आएंगे, रीजन के अंदर अब आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, मुजाहिरों की शक्ल के अंदर, बायकॉट्स की शक्ल के अंदर, मूवमेंट्स की शक्ल के अंदर बहुत कुछ आपको जब नजर आएगा। तो ये उस जंग का एक नया फेज जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इकोनॉमी के महाज के ऊपर, डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर ये आपको नजर आएगा। हर शख्स जो है वो इस वक्त दुनिया में अपनी कैपेसिटी में फलस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है, बिकॉज अब ये जंग जो है वो वॉर ऑफ ह्यूमैनिटी बन चुकी है, इसलिए पूरी इंसानियत इसके साथ खड़ी हो रही है। तो तमाम जो ताज़ा तरीन इस वक्त की डेवलपमेंट से आपके सामने रखते हैं। एक नाज़रीन, भरपूर और खौफनाक तरीन जंग का आगाज हो चुका है जो हर घंटे इस वक्त एक्सपैंड हो रही है। यमन पर बमबारी से इस जंग का आगाज हुआ है। मामला सीज फायर की तरफ जा रहे थे, कंसेंसस डेवलप हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई परमानेंट जो सीज फायर है उसकी तरफ मामला जब चला जाएगा, लेकिन फिर अचानक से यमन के ऊपर बमबारी हुई और उसके बाद जब वो गजा के ऊपर बमबारी हुई और कंसेक्टिवली जब ये वाकयात हुए तो उस वक्त ये डिबेट थी कि क्या ये 2-4 दिनों का मामला है या ये इस सोच के साथ, इस डिसीजन के साथ अटैक्स किए जा रहे हैं कि ऑल आउट वॉर का फैसला कर लिया गया है। तो अब वो हकायक मजीद खुलकर सामने आए हैं। नई जो डेवलपमेंट्स हैं, नई जो इंटेंशंस हैं, नए जो वाकयात हो रहे हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया कि ये एक ऑल आउट वॉर है। ये 2-4 दिनों का जो मामला है किसी तौर पर नहीं है। वहां गजा पर कब्जा करना बुनियादी मकसद है और यहां यमन को खत्म करना और उसके बाद डेफिनेटली हिजबुल्लाह, तो रेजिस्टेंस को खत्म करना, गजा के ऊपर कब्जा करना एंड लेटर ऑन वेस्ट बैंक इसको ऑक्यूपाई करना, ये उनका बुनियादी मकसद है। रेजिस्टेंस को खत्म करना क्यों जरूरी है इसराइल के लिए? रेजिस्टेंस को खत्म करना इसलिए जरूरी है नाज़रीन, देखिए जब इसराइल कायम हुआ है तो तब एक फेज था, 20-25 साल ये फेज चला जिसमें अरब रियासतें जो है वो इसराइल के ऊपर हमलावर हुई, उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। फिर उसके बाद एक तब्दीली आई, यके बाद दीगरे अरब रियासतों ने
اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. جنہوں نے ظاہری طور پر نہیں بھی کیا انہوں نے خفیہ طور پر بھی کرنا شروع کر دیا. انگیجمنٹ جو ہے وہ شروع کر دی, جس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو آپ کو 2017 کے اندر ابراہم اکارڈ کی صورت میں نظر آتا ہے. یعنی عربوں نے صرف ابتدائی 20-25 سال جب وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسرائیل سے اب نہیں لڑنا ہے, اسرائیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک نیا فیس ہے جس میں ریزسٹنس گوریلا انداز کے اندر اسرائیل پر حملہ آور ہوئی ہے. تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں وہ پوری اسلامی دنیا کو تو سرنڈر کروا چکا ہے, اب یہ ہے ریزسٹنس, کوئی سٹیٹ نہیں ہے, حزب اللہ کوئی سٹیٹ نہیں ہے, ہوتیز کے پاس بھی پورا یمن بطور سٹیٹ نہیں ہے. تو اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کر دیا جائے تو پھر مجھے بتائیے اسرائیل سے لڑنے والا کون ہوگا؟ بھئی اسلامی دنیا تو آلریڈی سرنڈر کر چکی ہے نا, تو پھر لڑنے والا اسرائیل کے ساتھ کون ہوگا؟ تو اس لیے ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہر صورت میں ریزسٹنس کو ختم کرنا ہے, اور پچھلے 15 مہینے بھی وہ یہی کرتے رہے لیکن وہ نہیں ہو سکا ہے. تو اب وہ اس کا ایک اور فیز شروع کر چکے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور بڑی طاقت کے ساتھ حملہ ور ہوں گے. حالانکہ وہ آلریڈی اپنی تمام طاقت استعمال کر چکے ہیں, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اور بھی طاقت کے ساتھ یعنی اور بھی ظلم کے ساتھ وہ حملہ ور ہوں گے. یمن کے اوپر وہ ہو چکے ہیں, غزہ کے اوپر ہو چکے ہیں, مزید ہونے جا رہے ہیں, اور حزب اللہ اور ویسٹ بینک یہ سارے بھی نشانے کے اوپر ہوں گے. اس وقت ناظرین جو انسرٹینٹی ہے وہ عروج کے اوپر ہے. مڈل ایسٹ میں ایک ہیجانی صورتحال ہے کیونکہ یہاں سے معاملات ایسکلیٹ ہو کر امیڈیٹلی کیا رخ اختیار کر لیں گے کوئی نہیں جانتا. آپ دیکھیں نا, سب چل رہا تھا, بات چیت چل رہی تھی, اچانک سے ہم 4 دنوں کے اندر اندر کہاں سے کہاں کر کھڑے ہو گئے. تو یہاں سے بھی بس امیڈیٹلی کہاں سے کہاں آگے نکل جائیں گے. یعنی جو نئے ملک وجود میں آ سکتے ہیں, ایک پورا نیا مڈل ایسٹ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. کئی رجیم چینجز ہو سکتی ہیں, کئی ملک ختم ہو سکتے ہیں, نئے ایمرج کر سکتے ہیں, کچھ ممالک کئی حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں, یعنی جو نقشے ہیں وہ ری ڈرا ہو سکتے ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ جو ہے اس نہج کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے معاملہ جو ہے وہ عالمی جنگ کی طرف بھی بہرحال جا سکتا ہے. اب ناظرین یمن ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف اٹس کیپیبلٹی وہ حملہ ور ہو چکا ہے, اور دو طرفہ اس نے اٹیک, ایک طرف امریکہ کے اوپر حملہ ور ہے, ایک طرف اسرائیل کے اوپر باقاعدہ یمن حملہ ور ہو چکا ہے. اور یہ غیر معمولی کیپیبلٹیز کا مظاہرہ ہے. دو اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف لڑنا جن کے خلاف اسلامی دنیا بیان بھی دینے سے قاصر ہے, ان کے خلاف لڑنا یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. رپورٹ کے مطابق ناظرین پچھلے کچھ گھنٹوں سے شدید ترین بمباری یمن کے اوپر ہو رہی ہے. امریکہ کی جانب سے ایک اور ویو آئی ہے اور یمن کے مختلف شہروں میں مختلف گورنریٹس کے اندر بمباری کی گئی ہے. ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے, سیریز آف US strikes target Yemen amid naval confrontations. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر سٹرائک ہوئی ہیں سعدہ کے اوپر, حدیدہ گورنریٹ کے اوپر, اور انٹینس US aerial activity over multiple یمنی گورنریٹس, مطلب ان کے بہت زیادہ جنگی طیارے اور جو ان کے ڈرونز ہیں وہ دیکھے گئے ہیں, یعنی ایریل ایکٹیویٹی انٹینس انداز کے اندر. 4 مزید جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ السید کے علاقے کے اندر ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ پورٹ سٹی آف حدیدہ یہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں. مور سٹرائکس ٹارگیٹڈ بلڈنگ ان المنا ڈسٹرکٹ, حدیدہ گورنریٹ کے اندر ہی یہ علاقہ ہے, یعنی ایک ایک گورنریٹ کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ جو السادہ کا علاقہ ہے یہاں پر جو یمنی لیڈرز ہیں وہ ان کا مطلب زیادہ بسیرا یہاں پر ہوتا ہے, یہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو سعدہ کو مسلسل جو ہے وہ اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن ایک ہیوملیشن ہے جو امریکہ اسرائیل دونوں کو اٹھانا پڑ رہی ہے. وہ حملہ کرتے ہیں یمن کے اوپر اور کہتے ہیں کہ ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے, اور یمن فوری رسپونڈ کرتا ہے. ابھی امریکہ کے اوپر یمن نے دوبارہ سے اٹیکس کیے ہیں, اور ان کے جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس کو 4th ٹائم جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, 4th ٹائم. اور باقی جو جنگی بیڑے ہیں ریڈ سی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ان کو اٹیکس کیے ہیں. Yemeni armed forces confront US aggressors. As a result of the mobilization of these forces, Yemeni armed forces specialized branches, یعنی special ان کی فورسز میدان میں اتری ہیں, launched a coordinated operation targeting flagship of the carrier strike group, aircraft carrier US Harry Truman and other vessels. ان کا جو پورا اسٹرائک گروپ ہے جس میں کئی ایک جنگی طیارے ہیں, اس کے علاوہ ایئرکرافٹ کیریئر ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ویسلز ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. پھر ملٹیپل کروز میزائلز اینڈ ون وے اٹیک ڈرون جو ہے یہ لانچ کیے گئے ان دا ڈائریکشن آف دا ویسلز ان دا ریڈ سی, اینڈ مارکنگ دا 4th اٹیک ٹارگیٹڈ دا US نیوی ان دا پاسٹ 72 آورز. ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی نیول بیٹل ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر امریکی ایئرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ 4تھی مرتبہ جو نشانہ بن چکا ہے. اگین میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کا مقابلہ ایکسس آف ریزسٹنس سے نہیں ہونا تھا, حماس سے انہوں نے آ کر نہیں لڑنا تھا, یمن سے آ کر نہیں لڑنا, انہوں نے تو چائنا سے لڑنا ہے.
اور چائنا کے ساتھ جن ہتھیاروں نے لڑنا ہے وہ اس وقت یمن کے نشانے کے اوپر ہیں. انہی ایئر کرافٹ کیریئرز نے جا کر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ لڑنا ہے. تو یہاں ایکسس آف ریزسٹنس کو بالفرض اگر امریکہ ہرا بھی دیتا ہے پھر بھی امریکہ کی جیت نہیں ہو رہی ہے. آپ اس بات کو سمجھیے, نئی ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, جب تک آکوپیشن ہے نئی ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں امریکن امپائر کتنا ڈیمیج ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا, ورلڈ وار 2 ہوئی, برٹش راج تھا, سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, برطانیہ جنگ جیتا, نتیجہ کیا نکلا, برٹش امپائر ٹوٹ گیا, کیونکہ جنگیں آپ کو کمزور کرتی ہیں. تو آج جب امریکہ اس جنگ میں ڈریگ ہو رہا ہے تو چائنا ایک متبادل پاور کے طور پر رائز کر رہا ہے. اگر متبادل پاور نہ ہوتی تو امریکہ کمزور ہو کر پھر بھی طاقتور یا سپر پاور ہمیشہ کے لیے رہتا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو یہ جنگ امریکہ کو اتنا مزید کمزور کر دے گی کہ چائنا مزید جو ہے وہ رائز کر دے گا. ان کیس اگر ریزسٹنس ختم بھی ہو جاتی, یہ والی ریزسٹنس کوئی نہیں پیدا ہو جائے گی, وہ اس میں نہیں ہے. جب تک آکوپیشن ہے نئی ریزسٹنس یہاں پر پیدا ہوتی رہے گی. اس ظلم کے ساتھ یہ یہاں پر جو ہے وہ کیری آن نہیں کر سکتے. تو یہ ٹوٹل ڈیزاسٹرز فیصلہ یہاں پر ثابت ہوگا. یہی ایئر کرافٹ کیریئر, ان کی ٹوٹل جو انفارمیشن ہے وہ چائنا کے پاس جا رہی ہے. اور یہ جو ہتھیار آ رہے ہیں یمن کے پاس, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ چائنا سے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, رشیا سے بھی زیادہ اب چائنا یہاں پر انوالو ہوگا, کیونکہ یہ ایشیا ہے اور امریکہ یہاں پر چائنا سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ کو رشیا سے بھی زیادہ اب چائنا یہاں پر انوالو ہوتا ہوا نظر آئے گا. ظاہری طور پر کتنا آتا ہے, پیچھے رہ کر کتنا آتا ہے, لیکن ان کی مکمل سپورٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. کیونکہ امریکہ چلو رشیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم دوست بن جاتے ہیں, چائنا کو تو نہیں کہہ رہا کہ ہم دوست بن جاتے ہیں. چائنا کو تو وہ دشمن ڈکلیئر کر چکا ہے اور اس کو ہدف بنا چکا ہے. تو اب چائنا نے اپنے سروائیول کی جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر معاملہ ہے. اسی درمیان ناظرین, یمن جو ہے وہ حملہ ور ہو چکا ہے اسرائیل کے اوپر بھی, اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ انہوں نے نشانہ بنایا ہے, جس کا نام انہوں نے پیلسٹائن میزائل رکھا ہوا ہے. یمنی آرمی سیڈ اٹ بامبڈ نیوتم ایئر بیس ود پیلسٹائن 2 میزائلز. اور یمن نے کہا ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ وداؤٹ اینی ریڈ لائن وہ حملہ آور ہو چکے ہیں, مزید کرنے جا رہے ہیں. ایسکلیشن اور ایکسپینشن وہ مزید ہونے جا رہی ہے, یعنی اس سے بھی بڑی جنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. سید الحوتی سیز یمن ٹو ریزیوم غزہ سپورٹ ایٹ ہائیسٹ لیول ہم غزہ کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. نو کنسیڈریشنز, نو ریڈ لائنز. اتنا ظلم جہاں پر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں. سید الحوتی سیز دیر آر نو لانگر اینی ریڈ لائنز, وارننگز دیٹ دا آکوپیشن ہیز شون نو ریگارڈ فار اینی کنسیڈریشن. ٹوٹل ڈسٹرکشن, یعنی غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے, کیا اس کے سامنے کوئی ریڈ لائنز ہیں؟ تو پھر ہمارے سامنے بھی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہوں گی. We will dedicate all our capabilities and resources to the defense and support of the oppressed Palestinians. اپنا جان مال ساری کیپیبلٹیز ساری طاقت لگا دیں گے فلسطین کے حق کے لیے. We confirm the escalation of military operations against the Zionist enemy. ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. We will expand the range of targets in the occupied Palestine in the coming hours and days. اگلے گھنٹوں کے اندر اور اگلے دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ حملے اور کتنے جو ایکسپینڈ ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. تو دیکھیے یمن جو ہے جس بہادری کا اس وقت مظاہرہ کر رہا ہے اور جن 2 بڑی طاقتوں کے خلاف, اور اس میں تیسری طاقت برطانیہ بھی شامل ہے, برطانیہ بھی اٹیکس میں مکمل ہے نا, تو 3 بڑی طاقتوں اس وقت جو سب سے بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف یمن اتر چکا ہے, تینوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑ رہا ہے. تو گویا یمن اپنا سب کچھ داؤ کے اوپر لگا چکا ہے. کون ہے جو ان بڑی 3 طاقتوں کے خلاف میدان میں اتر سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر کیسی لڑائی ہو رہی ہے. ہم ایک بڑی جنگ سے صرف سیکنڈز اوے کھڑے ہوئے ہیں. اگر ایئر کرافٹ کیریئر آگے ہٹ ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی سیکیورٹی پرسونل مارا جاتا ہے یا کسی جنگی بیڑے کے اوپر سیکیورٹی پرسونل مارا جاتا ہے, یعنی امریکی فوجی مارے جاتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ گراؤنڈ آپریشن کی صورت میں نکلے گا. یعنی یمن کے اوپر جیسے افغانستان عراق میں فوجیں امریکی آئیں ویسے ادھر حملہ ور ہو جائیں گی, کارپیٹ بامبنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت داؤ کے اوپر لگا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی یہاں پر بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہاں پر یہ کوئی شغل نہیں ہو رہا ہے, سب کی جانیں داؤں کے اوپر لگی ہوئی ہیں. پورا مڈل ایسٹ اس وقت داؤں کے اوپر لگا ہوا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جنوبی ایشیا والے, پاکستان ادھر ادھر, یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اچھا لڑائی ادھر ہو رہی ہے, آپ کوئی زیادہ دور سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی گوادر سے یہ یمن جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے کتنا دور ہے, اور اگر یہ آبنائے ہرمز تک پھیل جاتی ہے تو پھر یہ گوادر سے کتنا دور ہے. یعنی پاکستان, ساؤتھ ایشیا, یہ سب جو ہیں یہ یہاں تک بھی اس کے اثرات آپ کو آنے میں کوئی زیادہ دیر ہی نہیں لگے گی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بہت سارے ممالک مزید بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈریگ ہو سکتے ہیں. آئل اور گولڈ کی جو پرائسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا بڑھ رہی ہیں, رائز کر رہی ہیں, جو مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اب ناظرین ٹرمپ جنہوں نے کہا تھا کہ جنگیں ختم کروں گا,
اب جو انہوں نے یہاں پر نئی جنگیں چھیڑ دی ہیں تو امریکہ میں شدید ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے. میں ایک آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں. جیفری سیک یہ اس وقت بڑے فیمس تھنک ٹینکس ہیں اور اس وقت ان کو بہت امریکہ کے اندر سنا جا رہا ہے, امریکنز ان کو سن رہے ہیں, اور یہ ٹرمپ کے سٹانس کی مکمل سپورٹ کرتے رہے الیکشن کیمپین کے درمیان, جنگوں کو ختم کرنے کی, یوکرین وار کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا, مڈل ایسٹ کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا, اس کو یہ شخص جو ہیں یعنی جو اس وقت سب سے فیمس تھنک ٹینکس ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے. ابھی یہ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت, ان کے یہ چیزیں بہت زیادہ امریکہ کے اندر وائرل ہیں. پچھلے دنوں یہ جنگ چھیڑنے سے پہلے یعنی ایک مہینہ پہلے ٹرمپ نے انہی کا ایک ویڈیو شیئر بھی کیا تھا, ٹھیک ہے, یعنی یہ جیسے ہینا ٹکر کارلسن بہت زیادہ قریب, تو یہ بھی ایک ایسے شخص ہیں. لیکن ذرا دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. نیتن-یاہو از آر گریٹسٹ ڈیزاسٹرس پریزیڈنٹ آف دا 21st سینچری. وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا صدر, یہاں پر بائیڈن, ٹرمپ یا کوئی اور صدر نہیں ہے, امریکہ کا صدر تھرو آؤٹ 21ویں صدی یعنی 2000 سے لے کر آج تک, نہ وہ بش ہے, نہ وہ اوباما ہے, نہ وہ بائیڈن ہے, نہ وہ ٹرمپ ہے, وہ ہے نیتن-یاہو, ٹھیک ہے. He ran American foreign policy for 20 years and cost us trillions of dollars. کیونکہ نیتن-یاہو نے امریکن پالیسی کو شیپ کیا ہے کہ امریکہ نے کہاں جانا ہے, کہاں جنگ کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, کس کو اتحادی بنانا ہے, کس کو دشمن بنانا ہے, یہ نیتن-یاہو طے کرتا رہا ہے, پچھلے 20 سالوں سے کر رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا اور کئی فوجی جانوں سے گئے. Israel is using the US as if our military is in their hands and in effect it is. نیتن-یاہو ایسے امریکہ کو استعمال کر رہا ہے کہ جو ملٹری ہے امریکہ کی وہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے. اسرائیل ایسے استعمال کر رہا ہے پچھلے 20 سالوں سے. دیکھیں یہ ایک وہ سینٹیمنٹ ہے. امریکہ فرسٹ کدھر گیا؟ امریکہ فرسٹ ہے نا, تو امریکہ فرسٹ تو نہیں ہے, امریکہ کی تو پالیسی اسرائیل چلا رہا ہے اور اپنے مفاد کے لیے چلا رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت سب سے فیمس ٹرمپ کی سٹانس کی سپورٹ کر رہا ہے. ان کے ویڈیوز, کلپس, پوڈ کاسٹ, آرٹیکلز, انٹرویوز, مطلب امریکہ میں جس کہتے ہیں نا کہ سب سے ٹاپ بندہ بنا ہوا ہے, تو یہ وہ شخص ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پوری ڈیبیٹ ہے جو ان کی سوسائٹی میں چل رہی ہے کہ بھائی ہم تو ٹرمپ کو اس لیے لائے تھے کہ جنگیں ختم کرنی ہے. یہ ٹرمپ صاحب جو وہ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ورکرز کو نکال رہے ہیں, ایک ایک پائی کا حساب کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو دیکھیے ریڈ سی کے اندر جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے, وہاں پر روزانہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ایک جو ڈرونز یا میزائل آتا ہے اس کو گرانے کا خرچہ جو ہے نا $2 ملین ہے, یعنی آئرن ڈوم جو فائر کرتا ہے وہ $50,000 آتا ہے. یہاں سے جو آپ وار شپ سے, ایئر کرافٹ کیریئر سے فائر کریں گے, ایک ڈرون کو گرانے کے لیے جو $500 کا ہوتا ہے, $2 ملین کا خرچہ آتا ہے. جب ایران نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر اور بائیڈن نے آ کر وہ سارا جو ایئر ڈیفنس کیا تھا جو فیل رہا, اس پر بھی $1 بلین خرچہ آیا تھا. تو خرچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ منی نہیں بھیج رہا تو اس کا خرچہ نہیں ہو رہا. یہاں پر رہنے کا, یہ جنگ لڑنے کا اپنا خرچہ ہے, یہاں ڈپلائمنٹ کا اپنا خرچہ ہے, روزانہ اتنے میزائل اور ڈرون گرانے کا اپنا خرچہ ہے. تو دیکھیے یہ کب تک جو ہے وہ اس کو آگے چلا سکے گا. تو امریکن امپائر باہر سے بھی کمزور اور اندر سے بھی اس انداز کے اندر کمزور ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ایسا حکمران آ جاتا ہے جو اپنی بادشاہت کے تابوت کا آخری کیل ثابت ہونا چاہتا ہے, تو اس کو کون روک سکتا ہے. ابھی ساری دنیا میں ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہے, بڑی بڑی بادشاہتیں ایسے ہی ختم ہوئی, ایسی ہی پالیسیز کی وجہ سے جو کسی کی سینس میں نہیں آتی تھی, اللاجیکل تھی, لیکن پھر بھی ان بادشاہوں نے جاری رکھی. تو ٹھیک ہے, ٹرمپ بھی جو ہے وہ جاری رکھے. اگریشن کرنے سے دوبارہ ان کو فی الحال اتنی طاقت تو کسی میں نہیں ہے کہ ان کے جہاز بم گرا رہے ہو تو نیچے سے کوئی آ کر پکڑ لے, تو ایسی طاقت تو کسی میں نہیں ہے. یہ جنگ ان کو سوٹ نہیں کرتی, بنیادی بات یہ ہے. اب نظیر غزہ کے اوپر تھرو آؤٹ بمباری ہو رہی ہے, پچھلی ساری رات جو گزری ہے بمباری ہوتی رہی ہے, پچھلے گھنٹوں سے بمباری ہو رہی ہے اور بہت زیادہ شہادتیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں. The Israeli aggression on the Gaza Strip did not stop throughout the night and was concentrated in the south and eastern region and it is ongoing. اس وقت بھی یہ جاری ہے. اور ڈسپلیسمنٹ کا آرڈر دیا گیا ہے, یعنی ایویکویشن کا آرڈر دیا گیا ہے کہ یہاں سے نکل کر وہاں چلے جائیں, یہ کریں وہ کریں. اور پیلسٹینینز نے کیا جواب دیا؟ پیلسٹینینز نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کھونے کے لیے ہے ہی نہیں, تو ہم تمہارے آرڈرز نہیں مانیں گے. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے nothing to lose, many Gaza residents opt not to follow Israeli force displacement orders. Israeli forces continue to target new areas across Gaza Strip. Over past few hours, پچھلے کچھ گھنٹوں سے they dropped leaflets on the northern parts of the Gaza in Beit Hanan and telling Palestinians to evacuate. لیفلیٹس ہے وہ اسرائیل گرا رہا ہے, اور خان یونس کے اندر یہ لیفلیٹس گرائے گئے ہیں. فلسطینیوں کو کہا گیا کہ وہ المواسی کے ایریا میں جو سو کالڈ ہیومینیٹیرین زون ہے, جہاں پر ادھر سے پھر اسرائیلی نیوی آ کر اٹیکس کرتی ہے, وہاں پر چلے جائیں. اور Palestinians decided not to evacuate because they say they do not have anything to lose and refuse to repeat the displacement journey. یعنی ماضی
تاریخ بھری پڑی ہے، بڑے بڑے ظلم سن کر ہم کانپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں جو انسانیت کانپ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم سب کو پتا ہے، لیکن یہ کتنا نارمل ہو چکا ہے کہ اچھا وہ بم گر رہے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، اچھا چند گھنٹوں میں 174 فلسطینی بچے شہید ہو گئے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ کتنا نارمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ گھر چھین لینا، گھروں کے اوپر بم گرانا، آپ کے پیارے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، پھر آپ کو کہنا کہ یہاں سے نکل کر وہاں چلے جاؤ اور وہاں پھر بم گرانا۔ مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا اس ظلم کو کسی طریقے سے مجھے بتائیے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ دنیا کے کس کونے میں اس طرح کا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے؟ لیکن اب وہ ظلم اتنا ہو چکا ہے کہ ہمیں بچوں کا مرنا جو ہے وہ نارمل لگتا ہے، اور اس طرح فلسطینیوں کے گھروں پر بم گرانا، ان کو ڈسپلیس کرنا، بھوک اور پیاس سے مارنا، میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندہ زخمی ہوا ہے، ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے وہ وہاں پر پڑا شہید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جان سے جا رہا ہے۔ تو دنیا اس وقت بے حسی اور بے بسی کے ساتھ اس وقت دیکھ رہی ہے، پریکٹیکلی تو کچھ بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ بڑا مطلب ایک ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب جو ہے وہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ دنیا رہنے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں، اب اس میں کوئی انسانیت بچی بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح کے واقعات سن کر انسان کی جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے۔ بین گور کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ بین گور ان کی ڈرام بازی آپس میں چلتی رہتی ہیں۔ یہ نکل گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تب واپس آؤں گا جب جنگ چھیڑی جائے گی، تو جنگ چھیڑ دی گئی ہے، اس لیے بین گور جو واپس آ گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل لارج اسکیل گراؤنڈ آپریشن کی اس وقت تیاری کر رہا ہے۔ دا آرمی از پلاننگ a large scale ground operation in Gaza۔ یہ مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی وقت شروع ہونے کے اس کے خدشات پائے جا رہے ہیں۔ The army may attack several areas using greater force، so called greater force، کیونکہ اسرائیل یہ شو کر رہا ہے کہ اچھا پچھلی دفعہ ہم نے کوئی رعایت نہیں برتی تھی، ساری طاقت استعمال کی تھی، اب وہ اسی طاقت کو نئے فیز میں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کئی اطراف سے اسرائیلی فوج جب وہ حملہ کرے گی تو پلان یہی لگ رہا ہے کہ وہ کئی اطراف سے حملہ کر کے اندر گھس کر بہت ساری پوزیشن سنبھالنے کی اس وقت تیاری کر رہے ہیں۔ دا آرمی ول مینٹین اٹس پوزیشنز ان دا غازہ، کہ وہ مختلف جگہوں پر جا کر ڈپلائمنٹ کر لیں گے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی جو ریزرو سولجرز ہیں ان میں کوئی ول نہیں ہے ایک نئی جنگ لڑنے کی۔ تو یہ اسرائیل کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ اس کے ریزلٹ کے مطابق نہیں آئیں گی۔ جیسے گیلنٹ نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی تھی حزب اللہ کے خلاف جنگ کرنا، ٹھیک ہے، تو کیلکولیشن تو کچھ اور تھی، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ تو یہاں پر وہ وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی لڑنے کی ول ہی نہیں رکھتی۔ دا ایشو آف پریورٹیز میں ویکن دا ول آف ریزرو سولجرز ٹو فائٹ another round of war۔ یہ صورتحال ہے۔ اسرائیل کے اندر کیا صورتحال ہے؟ اسرائیلی پبلک سپورٹ فار دا وار ان غازہ ڈکلائنز ایز فائٹنگ ریزیومز۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے۔ لیپرڈ جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہے اس کا بیان دیکھیے، آئی کال آن ایوری ون ٹو ٹیک دا اسٹریٹ ٹو پروٹیسٹ دا نیتنیاہو گورنمنٹ۔ سارے لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں اور اس کے خلاف جو پروٹیسٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ اب ہم اوور تھرو کریں گے۔ تو یہ ایک اندرونی موومنٹ ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے قطرہ کر کے روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کب جا کر جو نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ ابھی جب اسرائیلی فوج اندر جائے گی ان کے فوجیوں کی مزید ہلاکتیں ہوں گی، اور اگر کوئی اسرائیلی قیدی مارے جاتے ہیں غزہ کے اندر تو پھر یہ موومنٹ اور زیادہ مطلب کہتے ہیں نا کہ بالکل ایسکلیٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اندرونی فرنٹ ہے، جیسے دنیا میں بہت سارے فرنٹس ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ساتھ جب اس وقت جاری ہے۔ دیکھنا یہ کہ یہ کب نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ فی الحال اگر آپ دیکھیں تو 4 دن پہلے یہ معاملہ کتنا شدت اختیار کر گیا تھا، تو اس لیے نیتنیاہو نے اس سے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے فوری یہاں پر جنگ چھیڑی، اور پھر نیتنیاہو کا جو ٹرائل ہے وہ بھی 1 ہفتے کے لیے اس کو چھٹی مل گئی ہے۔ تو یہ تو بات ہے کہ اندرونی جو خلفشات بہت زیادہ پیک کے اوپر آ گیا تھا، یونیورسٹیز میں مظاہرے اور بزنس فورم آ گئے تھے اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ نیتنیاہو کو ہٹاؤ، تو اس نے فوری یہاں پر جب جنگ چھیڑی ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہے، اور مصر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت پورا ریجن جنگ کی زد کے اندر آ سکتا ہے، پورا ریجن۔ اسرائیلی اگریشن آن غازہ رسک اسکلیٹنگ ٹینشنز ان دا ریجن، پورا جو ریجن ہے ڈیسٹیبلائزنگ دا ریجن۔ آگے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مصر، جارڈن، یہ سارے اس کے اندر ڈریگ ہو سکتے ہیں، یہ خطرات اس وقت پائے جا رہے ہیں۔ سیریا میں وہ پروجیکٹ جاری ہے جو ڈیسٹیبلائزیشن کا ہے۔ اسرائیل سیریا کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے، اور ان میں سے جو ایس ٹی ایس کے کچھ گروپس ہیں ان کو استعمال کر کے لیبنان کے اوپر بھی اٹیکس کروا رہا ہے۔ تو عجیب سا وہاں پر کمپلیکس صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔